अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, कोकीन अनमोल और पिंकी के हवाले से मैंने 3 हवालों से आज के व्लॉग में गुफ्तगू करनी है। नंबर 1, उसके कारनामे क्या हैं। बाकी उसके कारनामे बड़े होशरुबा किस्म के हैं और वो आज से नहीं 15 साल से मुसलसल सिर्फ कराची नहीं बल्कि लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क बड़ा अरबों रुपए का चला रही थी और अभी तक वो सामने नहीं आ सकी थी। अगरचे उस पर कुछ मुकदमात भी दर्ज हैं, लेकिन आखिर इस हद तक वो कैसे महफूज रही, पुलिस के हाथ क्यों नहीं आई। और जिस तरीके से उसने दावे किए कि पुलिस को पकड़ना नामुमकिन है मेरे लिए, कि जनाब वो मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती, बल्कि चैलेंज दिया कि तुम मुझे उठा सकते हो तो उठा लो, लेकिन उसका वजन इस कदर ज्यादा तो है कि पुलिस भी नहीं उठा सकती। आखिरकार अब पुलिस को उसका वजन उठाना पड़ा है, तो उसके पीछे कौन है। अच्छा, जब पीछे कहते हैं कि जनाब अनमोल पिंकी के पीछे कौन है, तो 2 हवालों से कहा जाता है। एक तो ये कि उसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, और दूसरा अभी जो अचानक उसको जनाब एक डॉन बनाकर पेश किया गया और मलका करार दिया गया, तो इस मुहिम के पीछे कौन है, ये आज के व्लॉग में थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा। और दूसरा कि जनाब पंजाब हुकूमत की तरफ से एक बड़े जनरल साहब को बाकायदा दरखास्त दी गई है कि आप आते जाते रहा करें, क्योंकि आपके आने से जनाब हमें बहुत सारी तसल्ली और बहुत ज्यादा तशफ़ी हो जाती है। इस हवाले से बात करेंगे, और उसके अलावा कुछ 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी ये क्या मामलात हैं, और कुछ तमगों की बंदर बांट है, उस हवाले से भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले मैं रोजनामा जंग की खबर आपको देना चाहूंगा। अनमोल उर्फ पिंकी की कहानी। कोकीन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी गिरफ्तारी से बचने के लिए कराची से फरार होकर लाहौर मुंतकिल हुई। शनाख्त छुपाने के लिए उंगलियां तेजाब से जलाई, तेज धार आले से उन्हें नुकसान पहुंचाया, भाइयों से मिलकर कोकीन सप्लाई का नेटवर्क बनाया। मॉडल बनना चाहती थी, कम उम्री में घर से निकल पड़ी, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना शुरू किया। पहले वकील से शादी की, फिर पुलिस अफसर से। 5 साल से पंजाब पुलिस को रिश्वत देकर रिहा हो गई। लाहौर में पुलिस एहलकारों पर अपनी गाड़ी चढ़ाकर फरार भी हो चुकी है। अच्छा, ये तो वो है जो रोजनामा जंग ने छापी है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी कहानियां हैं। आमिर मतीन कहते हैं ये खातून पिंकी जो है वो ड्रग डीलर है, और इंसान परेशान हो जाता है जब उसकी तफसीलात पढ़ता है कि वो 10 साल से ऑनलाइन ये काम कर रही थी। उसके अपने राइडर्स थे। इतना जल्दी फूड पांडा से खाना नहीं पहुंचता जितना जल्दी ड्रग और कोकेन पहुंच जाते थे। वो पिछले 10 साल से ऑडियो मैसेजेस भी भेजती रही है, जिसमें वो कहती थी कि रोक सको तो रोक लो। मैं ये समझता हूं कि ये हमारी पुलिस के मुंह पर थप्पड़ है कि इतने अरसे के लिए आम ड्रग और कोकीन का कारोबार करती रही है। अच्छा, बहुत सारी जनाब इस हवाले से वीडियोस भी वायरल हैं कि देखिए जनाब, इनको शानदार प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, और जब कौम की बेटियों की बारी आती है तो उसे तो घसीटा जाता है, उनको तो बड़े बुरे तरीके से मारा जाता है, उनको तो जलील किया जाता है, दुपट्टे खींचे दिए जाते हैं और उनको फुटबॉल बना दिया जाता है। लेकिन ये खातून जब आती हैं तो एक अफसर उनको रहनुमाई कर रहा होता है, उनको स्क्वाड फराहम किया जा रहा होता है, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा होता है। आखिर वजह क्या है? आप इसको टेक्निकली देखें कि एक पुलिस अफसर जब प्रोटोकॉल देता है तो 2 वजूहात हो सकती हैं। एक वजह साफ ज़ाहिर है पैसा है, कि पैसा अगर बहुत ज्यादा मिल जाए तो हर किस मुल्जिम को प्रोटोकॉल दिया जा सकता है। और दूसरा जो होता है वो ऊपर से हिदायत होती है। जब ऊपर से हिदायत हो तो फिर प्रोटोकॉल देता है। और ये जो प्रोटोकॉल का तरीका नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है कि पैसे का रिश्वत अमल दखल भी होगा, लेकिन ऊपर का जनाब अमल दखल बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अच्छा, और दूसरा, इस सारी कहानी को समझने के लिए आप थोड़ा सा ये भी देखें कि तमाम टीवी चैनल्स को हुक्म दिया गया कि आपने इस इशू को उठाना है, और खास तौर पर जियो और ARY उनको कहा गया जी सारी काम छोड़कर इस पर आ जाए। अच्छा, आमतौर पर ऐसा कैसे होता है? मैंने न्यूज रूम में कम से कम 25 साल काम किया है, और मुझे अंदाजा है कि जब अहकामात मिलते हैं तो उस पर कैसे फिर अमल दरामद किया जाता है। अहकामात मिलने की नोयत और वो निशानात कहां से होते हैं जहां से जनाब ये अहकामात आते हैं। बात यह है कि इस वक्त ARY का पीपल्स पार्टी के साथ अगरचे एक मुआहदा भी है, लेकिन इसके अलावा ये 2 बड़े चैनल हैं जो इस वक्त ताकतवरों की मानते हैं और हर हुक्म बजा लाते हैं। और ये उसके बाद, अच्छा, और दूसरा, इस सारी सूरत हाल को देखें, उन पर क्या इल्जामात है। मिसाल, किसी अगर पुलिस अफसर से शादी की है तो क्या उसने गुनाह किया है? अगर आपने जनाब उसने किसी वकील से शादी की है, गुनाह किया है।
اب آپ الزامات تو بھرپور ہیں لیکن اس کے ثبوت کک نہیں ہے. اب یہ جب عدالت میں جائے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اگرچہ اس حوالے سے مہربانو قریشی جو شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی ہے وہ کہتی ہے ہم اپنے رہنماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں اور ایک انتہائی مطلوب منشیات فروش کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے. انہوں نے اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں جناب ایک طرف جناب اس انمول پنکی کو لایا جا رہا ہے, دوسری مرتبہ مختلف ادوار میں ایک کامیاب ترین پاکستان کے وزیر خارجہ رہنے والے شاہ محمود قریشی کو ہتھکڑیوں میں لایا جا رہا ہے. اس پر عدیل حبیب کہتے ہیں یقیناً جب خود مجرم اقتدار میں ہوں تو مجرموں کے ساتھ بادشاہوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے. لیکن اصل صورتحال کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں, بلال نصیر اس حوالے سے کہتے ہیں کہ پنکی تھانے میں بھی بالکل پریشان نہیں تھی, اس نے وہاں موجود لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ بھی اکڑ کر بدتمیزی کی. اسے جب عدالت لایا گیا تو اس نے پولیس اہلکاروں کو پیچھے رہنے کا کہا اور ایسا ظاہر کیا جیسے یہ اس کا سکواڈ ہو. پنکی کے پاس کراچی میں 2 لیبارٹریاں ہیں, وہ خام مال منگواتی تھی اور ان لیبارٹریوں میں آئس کے علاوہ اور دیگر چیزیں بنوا کر ان پر اپنا لیبل لگواتی تھی. اس کیس میں بہت ہائی پروفائل لوگ انوالو ہیں اور اس بارے میں کہا بھی ہے کہ وہ گزشتہ کئی مہینوں سے باقاعدہ زیر حراست تھی ایک ادارے کے. اس ادارے نے اس سے بہت ساری یہ میٹیریل تیار کروایا جس کو وہ گولڈ بھی کہتی ہے, جس کو جناب وہ اور بھی مختلف ناموں سے جناب پکارتی ہے, وہ اس سے تیار کروا کے باقاعدہ بکواتے رہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کو محفوظ پایا گیا ہے, مطلب اس کے پاس جو فارمولے ہیں وہ انسانی صحت کے لیے بڑے محفوظ ہیں. اور یہ جو نشہ ہے یہ طاقتوروں کا نشہ ہے جو 1 گرام میں جناب وہ آپ سمجھیں کہ 40,000 روپے کا 1 گرام جناب وہ بیچا کرتی تھی. اور اس کے پاس ایک پورا کا پورا نیٹ ورک تھا اور اس کا پھر اس کو کیموفلاج کیا گیا تھا. یعنی گرفتار ڈرگ ڈیلر انمول پنکی کا مبینہ آڈیو پیغام بھی سامنے آیا جس میں جناب کہا گیا ہے کہ میری گرفتاری کے بعد بھی کام چلتا رہے گا, اگر میرا یہ پیغام سن رہے ہو تو مطلب میرا انتقال ہو چکا یا میں کسی مشکل میں پھنس گئی ہوں. آئندہ سے سارے معاملات ایک مرد سنبھالے گا, سب سے رابطہ ہو جائے گا. اور وہ کہتی کہ فون نمبر میرا استعمال ہوگا. یہ پیغام کیا ہے ذرا سنیں. Hi friends, I'm Pinky. Hi friends, I'm Pinky. اور اگر آپ لوگ اب میرا یہ میسیج سن رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میرے ساتھ کوئی پرابلم ہو گیا یا پھر میں اس دنیا میں نہیں ہوں. تو یہ میسیج میں نے سینڈ اس لیے کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے ساتھ, یہ میسیج بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو, اور یہ میسیج آپ لوگوں کو ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیکسٹ آگے سے جو کام سنبھالیں گا وہ میرے ہی نمبر سے, آپ سے یہی نمبر میرا ہی ہوگا اور کوئی جینٹس ہوں گے. ٹھیک ہے, تو سمجھ لیں میرے فرینڈ ہوں گے اور وہ آگے سے اس کام کو ہینڈل کریں گے. ٹھیک ہے, اور آگے آپ کو خود سارے معاملات وہ بتا دیں گے جو بھی معاملات ہوئے ہوں گے. اس صورتحال پر شہباز گل کہتے ہیں پنکی سمگلر چودھری کا نیا گندا پروجیکٹ ہے. پی 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 کو بلیک میل کرنے کے لیے 28ویں ترمیم کے لیے اسکینڈل مارکیٹ میں لانچ کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں سارے میڈیا کو جرنلز کا حکم ہے کہ اسے چلاؤ. اور یہ جناب 21 مئی بالکل قریب آ چکی ہے. اگر یہ جناب پیپلز پارٹی اگر آ کر مان جاتی ہے, ٹیبل پہ بیٹھ جاتی ہے, کچھ لے اور کچھ دو پر قائل ہو جاتی ہے, اور بلکہ جو کروانے والے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو پہلے بہت کچھ دے چکے ہیں, ہم جناب پیپلز پارٹی کو صدارت دے چکے, کئی گورنرشپ دے چکے, 2 وزارت اعلیٰ دے چکے اور بہت کچھ دے چکے, چیئرمین سینٹ کا بھی دے چکے. تو اب مزید کیا چاہیے؟ اب دینے کا وقت ہے اور بہتر ہے اچھے بچے بن کر اب دے دو. اگر نہیں دیتے تو پھر جناب آپ یاد رکھیے گا وہ نام بھی سامنے آئے گا جو اس کے سرپرست تھے, اور وہ کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے, وہ پیپلز پارٹی کے خود آصف زرداری صاحب کا نام بھی ہو سکتا ہے, ان کو استثناء ہے تو ان کے اور بہت سارے لوگ ہیں, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. شہباز گل اس صورتحال کی طرف جا رہے ہیں. دوسری طرف جناب دی نیوز نے اور روزنامہ جنگ نے ایک بڑی خبر چھاپی ہے, انصار عباسی نے. وہ کہتے ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے گیم چینجر منصوبے SIFC کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس 16 ماہ سے نہیں ہو سکا اور یہ خاموش ہیں. جنوری 2025 کے بعد سے کوئی اجلاس نہیں ہوا. آزاد ذرائع کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کاری توقعات سے کم رہی. سیاسی بے یقینی, سیکیورٹی خدشات کے باعث سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنا مشکل ہو رہا ہے.
آپ یاد رکھیں اگر ایک سائڈ پہ گیم چلتی ہے تو نون لیگ بھی کوئی فارغ نہیں بیٹھی ہوئی, ان کے پاس بھی بہت سارے پتے ہوتے ہیں. اور حسنامہ جنگ میں خبر چھپوائی گئی ہے, انصار عباسی کہاں سے تعلق رکھتے ہیں آپ خود اندازہ کر لیں. اور یہ خبر کہ جناب جو سرمایہ کاری کی ذمہ داری تو نون لیگ کی نہیں تھی, یہ تو جناب SIFC کی تھی, اور اس میں اگرچہ وزیر اعظم سربراہی کرتے ہیں لیکن ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اس میں بیٹھتے ہیں, تو وہ 16 مہینے سے جناب خاموش ہے. تو اب جناب کچھ لے اور کچھ دو کی بات ہو رہی ہے. ایک دلچسپ اس حوالے سے جو صورتحال ہوئی وہ حامد میر کے پروگرام میں ہوئی. ایک پیپلز پارٹی کے ایک نون لیگ کے بندے تھے, تو پیپلز پارٹی کے وہ کہتے ہیں جناب ہم تو وہاں جانے کے لیے تیار ہیں جہاں پر تحریک انصاف موجود تھی, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ نون لیگ والے احمقوں کے جنت میں رہتے ہیں, آخرکار جانا انہوں نے بھی وہاں ہے. تو اس پر حامد میر کہتے ہیں یہ تو معرفت کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ کیا مکالمہ ہوا ذرا سنیں. اگر رفیع اللہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور یہ جو آپ مسکرا رہے ہیں نا, اسی تیار ہے. آپ تیار ہیں؟ تیار. ادھر جانے کے لیے تیار ہے, یہ ابھی تیار نہیں ہے, آپ تیار ہو گئے. اور یہ احمقوں کے جنت میں باری ان کی بھی ہے. اچھا علی ظفر صاحب, ادھر تو معرفت کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. آغا رفیع اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم ادھر جانے کے لیے تیار ہیں. تو آپ تو خیر آپ کی تو قیادت پہلے ہی ادھر موجود ہے, تو باقی باتیں جو ہیں وہ معرفت کی ہیں, وہ آپ بھی سمجھیں اور عوام بھی سمجھیں گے. اب آ جاتے ہیں جناب بیوروکریٹس اور جناب دیگر شخصیات کو بہت سارے تمغے, اور اسے کہتے ہیں جناب ریوڑیوں کی طرح جیسے یہ بانٹے جاتے ہیں. ماجد نظامی کہتے ہیں اسلام آباد کے 4 نوجوان بیوروکریٹس SP علی رضا, ڈائریکٹر CDA انم فاطمہ, چودھری اویس فضل اور محمد یوسف کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا. کارنامہ یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قومی مفاد میں اسلام آباد کی 612 ایکڑ زمین واگزار کرائی ہے. کیا اب آبادیاں گرانے پر بھی تمغے بانٹے جائیں گے؟ آپ ذرا آ جائیں جنوبی پنجاب میں, یہاں آپ کو سپاہی ایسے ملیں گے جنہوں نے ہزاروں ایکڑ اراضی واگزار کرائی ہے. تو ان کو اگر تمغہ جناب جرت ملا ہے اور تمغہ امتیاز ملا ہے, ان کو تو پھر نشان حیدر ملنا چاہیے, اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. دوسری طرف جناب ہمارے اویس لغاری صاحب کو بھی اس حوالے سے تمغہ امتیاز ملا ہے, اور صدر مملکت نے ان کو تمغہ امتیاز دی. ایک بات یاد رکھیے گا کہ پیپلز پارٹی کے جو آخری بدترین مخالف تھے وہ اسی اویس لغاری کے والد صاحب تھے. مطلب انہوں نے ملت پارٹی بنائی تھی فاروق لغاری نے, اور انہوں نے آ کے دڑن تختہ کیا تھا, اور وہ صدر مملکت تھے. اور انہی کی جناب زوجہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کو شدید تنقید کرتی تھی. لیکن وقت کی بات ہے, اب وہی آصف زرداری صدر ہے اور اپنے بدترین مخالف کے بیٹے اویس لغاری کو جناب وہ تمغہ دینے پر مجبور ہے. اس ساری صورتحال پر عدیل راجہ نے جناب تبصرہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں پاکستانیوں کو بے پناہ مہنگی بجلی فروخت کرنے کی گراں قدر خدمات کی وجہ سے ان کو تمغہ فراہم کیا گیا ہے. اور بھی بہت سارے, مثال کے طور پر کرکٹ کے شعبے میں گراں قدر خدمات پر شاہد افریدی کو ہلال امتیاز سے نواز دیا گیا. اچھا ان سے پوچھا جائے کہ کون سے جناب ان کی خدمات ہیں, مطلب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1 سینچری تو انہوں نے بنا دی, اور اس سے 25 سال تک وہ پاکستان کی کرکٹ پر مسلط رہے. جابر بیگ کہتے ہیں اس ملک میں رشتہ داریوں اور وفاداریوں پر ایوارڈ اور تمغے دیے جا رہے ہیں, اس پر اللہ سے پناہ مانگی جا سکتی ہے. دوسری طرف جناب اعزاز سید کا کہنا ہے سرکاری افسران کو حکومت کے احکامات بجا لانے پر تمغے دینا اچھی روایت ہرگز نہیں. اگر ان افسران نے کوئی کام سر انجام دیا ہے تو وہ ان کی ڈیوٹی ہے, اس کا انعام کیوں دیں؟ مگر ان افسروں نے تو بستیاں مسمار کی ہیں اس سرکاری کام پر, انہیں تمغے. حیرت ہے, سنا ہے کہ اس فہرست میں موجود خاتون افسر کی اگلی منزل ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو ہوتا ہے. دیکھیے اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. دوسری طرف جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمارے ملک میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو دن رات بھی محنت کرے, پوری زندگی محنت کرے, گھر نہیں بنا سکتے. اس پر بڑا چوندہ جسے تبصرہ ہے وہ قسمت خان ہمارے نوجوان صحافی, وہ کہتے ہیں یہ وہی لوگ تو ہیں میڈم جن کے پیسوں سے پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے لیے 10 ارب روپے سے زائد کا گلف سٹریم لگژری طیارہ خریدا گیا ہے. انہی کے طیارے سے تو آپ جناب سارے جھولے لیتی ہیں, اپنے خاندان کو, اپنے بچوں کو, اپنی جناب جو میک اپ آرٹسٹ ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہیں. دوسری طرف محترمہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے کہا ہے کہ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ, میری خصوصی گزارش اور اپیل ہے کہ پنجاب بھر میں جانوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی کچھ کیجیے. غریدہ فاروقی کتنا ظلم کر رہی ہیں. دیکھیں ہماری وزیر اعلیٰ دن رات انہی جانوروں کے حقوق کے لیے تو بات کر رہی ہیں, انہی کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے, اور ان کو نظر نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی آنکھوں کا علاج کرانا چاہیے. دوسری طرف
ازما بخاری صاحبہ کی زیر صدارت انفارمیشن اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا. ڈی جی آئی ایس پی آر سے تعلیمی اداروں کے دورے جاری رکھنے کی استدعا کی گئی. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری سے بار بار کہا گیا کہ دیکھیں جی دو چیزیں ہیں, ایک تو وہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں, دوسرا جناب وہ اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر ہے, اور تیسرا کہ ان کے نام میں بھی شریف آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کی نشاندہی کے لیے خصوصی مانیٹرنگ سیل بھی قائم کیا جائے. عظما بخاری نے یہ ہدایت دی ہے, اور اب جناب ہمارے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر الحمدللہ تمام جو وزٹس ہیں وہ جاری رکھیں گے اور ستّی خیرہ ہوگی. ان کے آنے سے یقین کریں دل کو ایسے تسلی ہو جاتی ہے جب وہ پنجاب کا وزٹ کرتے ہیں, ایسے اپنے اپنے سی حالات فیل ہوتے ہیں, ہر طرف خوشحالی نظر آتی ہے. جو مخالفین ہوتے ہیں, جو جناب ریٹیں چل رہی ہوتی ہیں یا عدالتوں میں دیگر معاملات میں کہ جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ تو جعلی فارم کے تحت اور جناب فارم 47 کے تحت آئی ہوئی ہیں, تو وہ سارے خدشات پھر دور ہو جاتے ہیں. ارشاد بھٹی کہتے ہیں دو پاکستان ہیں, خود گلف سٹریم جہاز اڑاؤ اور غریبوں پر گوبر ٹیکس لگاؤ, خود خاندان سمیت چارٹرڈ جہازوں میں سیروں پر جاؤ اور غریبوں کی ڈبل سواری پر پابندی لگاؤ, خود اربوں خربوں ہڑپ کر کے حاجی صاحب بن جاؤ اور غریبوں کو ہزاروں روپے چوری الزام پر جیل بھجواؤ, اور خود غریبوں کی بستیوں کی بستیاں گراؤ, جبکہ امیروں کے بن کانسٹیٹیوشن ایونیو کی بات آ جائے تو کمیٹی بناؤ, معاملہ دباؤ. وہ کہتے ہیں یہ دو پاکستان ہیں. دوسری طرف جناب ایک اچھی خبر, 9 مئی کے مقدمات میں سابق ایم پی جنید افضل سائی کی سزا معطل کرنے کی درخواست منظور, لاہور ہائی کورٹ کا رہا کرنے کا حکم. عدالت نے 9 مئی کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنما فردوس رائے کی 10 سال سزا معطلی کی درخواست خارج کر دی. خاتون کی خارج کر دی, مرد کو دے دی گئی. خاتون پر عام طور پر ہمارا جو قانون ہے وہ فطرتی طور پر مہربان ہوتا ہے, ان کا ذرا تھوڑا سا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. یہاں معاملات الٹ ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر آپ شہباز گل کا وہ ایک معروف قسم کا بیلاگ سنیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ 4 قسم کے انسینٹیو دیے گئے ہیں. ایک یہ کہ آپ کو چھوٹی سزائیں ہوں گی, مقبول بنایا جائے گا, اور پھر واپس آپ کی رہائی بھی ہوگی, آپ کے مقدمات بھی ختم کر دیے جائیں گے, اور پھر ضرورت پڑتی ہے قومی حکومت بنائی جاتی ہے تو یہیں سے لوگ لیے جائیں گے پی ٹی آئی کے, اور ان کو قومی حکومت میں کھپا بھی دیا جائے گا. اس پر وہ اپوزیشن نہیں ہو رہی. بیچ میں سے بہت سارے تو بیرون ملک جا کر بیٹھے ہیں اور ان کو آزادی ہے, جب مرضی پاکستان کے اندر آئیں اور جب مرضی پاکستان سے باہر جائیں, اور وہ جا کر پرماننٹ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ایسی دستاویزات بھی پہنچ چکی ہیں جس سے پتا ہے کہ کافی سارے لوگ اس وقت بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر کسی قسم کی کوئی پارٹیسپیشن کرے. دوسرے لفظوں میں وہ بیرون ملک اس بہانے سے بیٹھیں کہ ہم تو پاکستان میں نہیں, ہم کیا کریں. تو مریم نواز صاحبہ جو بھی کچھ کر رہی ہیں, ہماری پنجاب سے جو اپوزیشن ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی. آگے بڑھتے ہیں. وفاقی حکومت کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بند کرنے کا فیصلہ, یہ خبر آئی, اور ساتھ یہ خبر دی گئی کہ اب اس کو صوبوں کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا. صوبے اپنی مرضی سے چلائیں, چلانا ہے یا نہیں چلانا. اب ظاہر ہے سندھ والے تو شاید چلائیں, باقی صوبے اس کو نہیں چلانا چاہیں گے. مریم نواز تو بالکل نہیں چلانا چاہیں گی, وہ تو ہر جگہ اپنا نام اور اپنی تصویر لگانا چاہتی ہیں. وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ پھر روکڑا. آپ کو بتایا تھا کہ ملٹری جرنلز چاہتے یہ ہیں کہ صوبوں سے پیسہ لے کے واپس ان کے ہاتھ میں سیدھا سیدھا آئے. ہیلتھ اور ایجوکیشن بھی واپس لے رہے ہیں کیونکہ اس میں موٹا پیسہ آتا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وفاقی حکومت جو ہے وہ پیسہ انویسٹ کرتی ہے, اس لیے انہوں نے کہا, اور ہماری حکومت کے اندر احساس پروگرام بھی تھا, وہ تو آتے ہی بند کر دیا تھا. اب یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کو بھی بند کیا جا رہا ہے. اس پر میں مزید بات نہیں کرتا, میں صرف اسد طور کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اسد طور کہتے ہیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے نان کمپرومائزنگ لوگ ہیں, جیسے عمران خان, بشرا بی بی, صنم جاوید, سب کی آنکھوں میں کلاٹنگ ہو رہی ہے اور خون کے لوتھڑے بن رہے ہیں. مزید تشویش کی بات یہ ہے کہ ان کا علاج بھی رات کے اندھیرے میں کیا جا رہا ہے اور اس کا کوئی باقاعدہ ریکارڈ موجود نہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا حکومت آدھی رات کو اپنی مرضی کے ڈاکٹروں سے علاج کروا کر اپنا جرم چھپانے کی کوشش کر رہی ہے؟ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس حوالے سے باقاعدہ ایک کمیشن کا تشکیل دیا جائے اور وہاں ساری صورتحال کو رکھا جائے. لیکن ہماری حکومت کو تو جناب اپنے کاموں سے فرصت ہی نہیں ہے. خبر ہے کچھ دن پہلے یوٹیوبر سعد ریاض پر مقدمہ ہوا کہ بریلوی مسجد میں القاعدہ ممبرشپ کارڈ کے ساتھ تبلیغ کر رہا تھا. کل پاک پتن میں مقدمہ ہوا ہے کہ ایک ملزم سے اسامہ بن لادن کی کلاشنکوف والی تصویر برآمد ہوئی ہے. ماشاءاللہ پنجاب پولیس کی پہلے ہی بہت زیادہ عزت ہے, براہ کرم مزید نہ کروائیں اور تھوڑی سی رہنے دے. ایک اور خیبر پختونخوا سے خبر, مزمل اسلم جو اس وقت مشیر خزانہ ہیں صوبائی, وہ کہتے ہیں عمران خان کے ویژن اور خیبر پختونخوا کے ڈاکٹروں کی کاوشوں سے پاکستان میں پہلی دفعہ
एंडोस्कोपिक कार्डियक सर्जरी यानी बगैर सीना चाक किए मुमकिन हुई है। ये पाकिस्तान में इस नौइयत का पहला प्रोसीजर हुआ है। अहम बात यह है कि इमरान खान की हुकूमत में ये इलाज बिल्कुल मुफ्त है। और दूसरी तरफ दावे तो वैसे जनाब सिंध हुकूमत की तरफ से भी किए जाते हैं कि वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कारनामा, ये पहला काम जनाब जिसे कहते हैं पॉइनियर बने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, तो उनको भी उनका क्रेडिट देना चाहिए। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।